हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे क्राइम सीरीज़ की। आज बात करेंगे CCD की कार्रवाइयों की, बाबू सर टॉपर होने वाला वाकया, पीरा फोर्स जो कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो क्या काम करेगी ये भी जानेंगे। लेकिन टेलीफोनिक फ्रॉड की मद में सीनियर सहाफ़ी भी आ गए। ये क्या वाकया है, ये कैसे पेश आया है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन एक और अहम खबर देते चले कि पब्लिक प्लेसेस में अब तंबाकू नोशी ममनू कर दी गई है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। टेलीफोनिक फ्रॉड के हवाले से बताएं, कौन से सीनियर सहाफ़ी इसकी मद में आ गए और ये टेलीफोनिक फ्रॉड कौन सा है? ये रोज़ाना एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं फ्रॉडिये। देखें, एक पहले एक बात थी, वो ये कहते थे ये फ्रॉडिया भूखा नहीं मरेगा जब तक कि आपके पास लालच है। ठीक है ना? अच्छा, लालच क्या चीज़ है कि आपकी गाड़ी निकल आई, ठीक है, आपके इतने पैसे अकाउंट में आ गए, ये आपने इनाम जीत गया, आपकी लॉटरी निकल आई, इस तरीके के पैसे, इस तरह का फ्रॉड। ये डिफरेंट फ्रॉड, मुख्तलिफ फ्रॉड। इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इन्होंने नया तरीका पकड़ लिया। हमने एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, कि आपको एक कॉल आती है, कॉल पे आपको एक बंदा कहता है जी आपका भांजा, भतीजा, बेटा, कोई भी रिश्ता जो जो आपका करीबी रिश्ता है, कोई भी, या कोई आपका दोस्त, ठीक है, वो आपको कॉल कर कहते हैं जी वो उनको हमने पकड़ा है जनाब, और लड़की के अगवा के केस में पकड़ा है, तो उनके ऊपर पर्चा होने लगा है। लेकिन साथ में वही बंदा बोलेगा लेकिन ये ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾएगा। अब वो रिश्ता जो भी है, मैंने बता दिया आपको, कोई भी रिश्ता हो सकता है जी। तो वो जो होता है वो पैनिक हो जाते हैं लोग, उस अपने रिश्तेदार को कॉल करने लगते हैं। जब उसको कॉल करते हैं तो उसका नंबर बंद मिलता है उन्हें, उनको यकीन हो जाता है। लेकिन सर, मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, क्या ये लोग भेती होते हैं? इनको कैसे पता होता है कि इसी आवाज़ में बात करनी है जिसके नाम पर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं या खेल रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। अब ये आवाज़ वो नहीं होती, ये एक ख्याल या मिथ है, लेकिन होता क्या है मैं आपको पैनिक बताता हूँ। मैंने चीज़ों को भुगता हुआ है, मैंने खुद भी कॉल रिसीव की हुई है, मैंने खुद भी देखा हुआ है, ठीक है। अब वो उसके बाद क्या करते हैं कि जनाब थोड़ी देर बाद वो बंदा कॉल करेगा, वो कहेगा जनाब जी वो बच जाएगा थोड़ा बंदा, नहीं तो उस पर लड़की को अगवा करने का, जना करने का, ज्यादती करने का, ये केस वो केस, सारी ज़िंदगी के लिए तबाह। ये तो इतना शरीफ आदमी, ये स्टूडेंट है, ये डॉक्टर है, ये जो भी रिश्ता, आप जिसको कॉल आई वो पैनिक हो जाएगा, फिर उसको कॉल मिलाएगा, उसको नहीं मिलेगा, फिर वो कहेगा मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी बात करो, फिर आगे से एक आवाज़ आएगी जो रिश्ता है उसके साथ उसने तो उसका फोन ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं बंद बताता हूँ, मैं थोड़ा, वो जो रिश्ता है वो उसकी कॉल को कहेगा मामू जी, अब्बू जी, या फिर खालू जी, चाचा जी, जो भी है, वो बंदा आगे यूं बोलेगा और मुझे मार रहे, यूं करके आवाज़ लेकर आएगा, इस तरह की आवाज़ लेकर। अब वो जो बंदा सुन रहा है उसको ये यकीन ही नहीं आना कि वो मेरा बंदा है कि नहीं है, वो समझेगा वही है। ठीक है, साइकोलॉजिकली प्ले, वो साइकोलॉजी। मेरे दोस्त आतिफ इकराम है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, उसके बेटे का भी मैंने पहले ही किस्सा सुना, उसके साथ ये हुआ, मुझे कॉल करके मेरे से झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने कहा फ्रॉड है ये, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन, जो आपके सवाल का जवाब, ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फेसबुक से। अभी हम ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ये करना चाहिए, आप फौरी अपने बंदे से रब्ता करें और थोड़ी देर रुकें, इंतजार करें। अगर नंबर नहीं मिल रहा, अगर नंबर नहीं मिल रहा, ये नंबर बंद रहता है 20 से 30 मिनट तक। इनके पास सिर्फ 20 से 30 मिनट? हाँ, बस वो कार्रवाई सारी 20-25 मिनट की होती है। ठीक। वो जो कार्रवाई होती है वो सारी फ्रॉडियों की कार्रवाई होती 20 से 25 मिनट तक। मैं आपको बताता हूँ कि बड़े आज इंकशाफ मजीद में करूंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे सुन के कि कार्रवाई सिर्फ 20 से 25 मिनट की है। आपने 30 मिनट तक कॉलें कर रहे हैं बंदे को, आप अतलमकान 10 से 20 मिनट तक एक इंसान का सब्र होता है, फिर आप कहीं ना कहीं से पैसे उसको कर देंगे, ठीक है ना। वो पैसे कर देंगे, पैसे लेने के बाद बात खत्म होगी। जब आप जिससे बात करेंगे, हो सकता है वो साथ वाले कमरे में सो रहा हो, आपको इसलिए होश नहीं आना कि मेरा भाई या मेरा बेटा तो साथ वाले अपने बेडरूम में सो रहा, मैं जाके देख लूँ। ऐसे कई वाकयात हैं। अच्छा, ये तो हो गया, ये फ्रॉड हो रहा है, हमने नोटिस भी किया, इसके ऊपर आया भी। अच्छा, वो इजी पैसे मंगा लेते हैं या बैंक अकाउंट पैसे मंगाते हैं।
اب اس پہ اس کے بعد اب یہ جو فراڈ جو بتایا ہے سینئر جرنلسٹوں والا, اب یہ سنو کتنا بڑا ظلم یہ ہے. کیسے ممکن ہے کہ بتا آج رہا کے ہوں زمانے میں صحافیوں کے ساتھ ایسا فراڈ ہو جائے؟ یہ میں وہی بتانے لگا ہوں نا آپ کو. ہمارے صابر اوان صاحب ہیں, جنگ گروپ کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انتہائی شریف آدمی, ایماندار شخص, جو ایک سیلری پہ گزارا کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو صابر اوان جس کا نام ہے. تو ان کا ایک کزن تھا, کوئی 8-9 ماہ پہلے سعودیہ گیا. سعودیہ جو بھی کام کر رہا ہے, محنت مزدوری کر رہا, اس سے ایک آدھ دفعہ اس کی بات ہوئی. پھر کوئی ایک ہفتہ پہلے اس کی فیس بک پہ چیٹ ہوئی, اور اسی کے فیس بک آئی ڈی سے اس کا واٹس ایپ نمبر مانگا. چونکہ اس کی آئی ڈی تھی, اس نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا, اس پہ بات شروع ہونے لگ پڑی. تو 3 دن پہلے 4 دن پہلے, یہ بھی حال کا کل کا واقعہ ہے, یہ سارا بتا رہا ہوں. کل کا واقعہ یہ؟ مطلب یہ کل کا یہ سیچرڈے کا واقعہ ہے, 2-3 دن پہلے کا واقعہ. تو ان کو کال آئی, اس نے کہا یار مجھے تیرے سے کام ہے, میں جتنے پیسے بھیجتا ہوں تیری بھابھی خرچ کر دیتی ہے, تو میرے پیسے سیف نہیں ہوتے, تو اب میں تمہیں پیسے بھیجوں گا تو تم نے یہ سیف کر لینا. اس نے کہا بھائی میں تو تنخواہ دار آدمی ہوں اور بڑا آدمی ہوں, میرے تو خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, مجھے خرچ ہو جائیں گے, مجھے مت بھیجو. انہوں نے کہا نہیں میں ساتھ ہی اس نے ایک سلپ بھیج دی. نہیں, اس سے پہلے اس سے آئی ڈی کارڈ نمبر مانگا. یہ ایک تھوڑی سی بات اسکپ ہو گئی تھی, لیکن آپ کو یہ آئی ڈی کارڈ اپنا آئی ڈی کارڈ مانگا, اس نے آئی ڈی کارڈ سینڈ کر دیا. اسے کرنا کیا, اس کا بس میں بھیج دو. تو میں بعد میں سے کہا جی میں نے پیسے بھیج رہے ہیں. اس نے کہا مجھے مت بھیجو. اس آج اس نے اس کو سلپ بھیج دی ویسٹرن یونین کی. اچھا, ویسٹرن یونین یعنی باہر سے آ رہے تھے پیسے؟ باہر سے پیسوں کی نا, وہ پکا کام کیا نا اس نے. ویسٹرن یونین کی سلپ بھیج دی, کوئی اس کو 10,000 ریال, جو پاکستانی بنتے ہیں کوئی 7.5 لاکھ روپے, 10,000 ریال کی اس نے سلپ بھیج دی. اور اس نے کہا جناب یہ جو ہے نا تم نے جیسے پیسے آئیں گے. تو پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس نے کال کی یار جس ایجنسی کے ذریعے میں باہر آیا تھا, یہ جو لیبر ویزا جو بھی ہوتا ہے باہر جا کے کام کرتے ہیں, ان کے میں نے 4 لاکھ روپے دینے ہیں, مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں, تو یہاں پہ مجھے میرے لیے پریشانی پیدا کریں گے, ان سے تھوڑا سا ٹائم لے دو. اب یہ ان دا مین وائل یہ بات کرنے کے یہ بات اس نے کر دی. فرمایا ساتھ ہی بینک سے کال آ جاتی ہے, اور وہ آ کے وہ بینک والے پوچھتے جی تھوڑے پیسے آئے نہیں, کتوں آئے نہیں. ٹھیک, انکوائری سی اسٹارٹ ہو جاتی. یہ کہتا جی میرا کزن ہے میرا وہاں پہ, اس نے پیسے بھیجے ہیں, اس نے بھیجے, آپ کو کیوں بھیجے ہیں, آپ ہمیں وجہ بتائیں. اس طرح کی بات, مطلب اس کو یقین ہو گیا پیسے. تو یہ آپ کو پیسے منڈے کو ملیں گے, آج سیٹرڈے بینک بند ہوتا ہے. بقاعدہ 021 آگے 111 اس طرح کا کوئی نمبر تھا. ٹھیک ہے, یہ توجہ طلب بات ہے یہ. اب یہ اتنی سی بات ہو گئی, تو وہ اس کو کہتا ہے یار میرا جو ایجنٹ ہے مجھے تنگ کر رہا ہے, میں تجھے نمبر بھیج رہا ہوں, ذرا تجھ سے بات کرے, اس کو ٹائم لے دے, منڈے تک کا ٹائم لے دے. جیسے میرے منڈے کو میرے پیسے نکلوائیں, اس میں سے 4 اس کو دے دیں. ٹھیک ہے نا, میں نے 7 لاکھ تمہیں یہ 7.5 لاکھ کے روپیز بنتے, تو میں منڈے والے دن اس کو دے رہا, منڈے تک کا ٹائم لے لو. وہ صابر اوان صاحب نے اس کو کال کی, بندے کو ایجنٹ ہو آگے سے پڑ گیا اسے, اور نے کہا کوئی ٹائم شائم نہیں گا, انہیں پیسے دے, ابھی 4 لاکھ روپے دو مجھے, ابھی 4 لاکھ. اس نے کہا بھائی میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں, میرے پاس کہاں سے اتنے پیسے گا. نہیں ابھی دو, ورنہ میں اس کا ویزا کینسل کرنے لگا. وہ صابر بیچارہ پریشان ہو گیا. اس سے بات کی, واٹس ایپ پہ رابطہ ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ. اس نے کہا دیکھو سر بھائی اب دیکھو کچھ کرو, منڈے کو تم اس میں سے لے لینا پیسے, تم یہ پلیز سارے رکھ لینا پیسے, تم یہ میری جان بچاؤ, یہ وہ. صابر صاحب پریشان ہو گئے, ظاہر اس کا کزن تھا. تو صابر کو جو سیلری ملی ہوئی تھی, تو 60-70 ہزار روپے جو سیلری ملی ہوئی تھی, اس میں سے کوئی تھوڑے سے اس نے کوئی گروسری لی تھی, 50,000 پڑے ہوئے تھے, اس نے 50,000 بھیج دیے. انہوں نے کہا نہیں باقی پیسے بھی بھیج, یہ آدھا گھنٹہ ہے تیرے کو, ورنہ میں ویزا جڑا رہا فارغ کرنے لگا. اب صابر پریشان. اس نے فوری ایک کلیگ رب نواز خان صاحب ہے, وہ اس سے بھی زیادہ اللہ میں کی گائیں, رب نواز, وہ ایجوکیشن بیٹ کرتے ہیں, اور جنگ گروپ جیسے بڑے ادارے میں میرے کلیگ ہیں. ان کو جب کال کی, ان کو بولا کہ بھائی مجھے ایسے ایمرجنسی میں یہ ہے. اس اللہ کے بندے نے اپنے ایک کزن, وہ بھی ظاہر تنخواہ دار آدمی, میں نے بتایا وہ بھی ویسے ہی ہے, اس کے پاس کہاں سے اتنے پیسے ہیں, اس نے اپنے ایک کزن سے پیسے منگوا کے 1.5 لاکھ روپیہ اس کو بھیج دیا. اس سے زیادہ وہ نہیں کر پایا, 2 لاکھ دے دیے. پھر آگے سے اس نے جناب صابر اوان صاحب نے اس سے پھر اس کو کہا جی اتنے پیسے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں پورے 2 لاکھ اور دو, فوری طور پہ دو. صابر پریشان ہو گئے. انہیں ہمارے ایک اور کلیگ ہیں خضر یا گوندل صاحب کو کال کی, اس نے کہا جی مجھے فوری پیسے. اس نے خضر گوندل صاحب نے کہا, وہ بڑے اچھے بندے ہیں خضر یا گوندل صاحب, دوستوں کے کام بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا یار اچھا میں تمہیں دے دیتا ہوں پیسے تمہیں, لیکن بتاؤ اتنی ایمرجنسی تمہیں کیا اتنی پریشانی کیا ہے. اس نے کہا جی ایسے میرا, انہوں نے کہا فراڈ ہے, پہلے چیک تو کر لیں. انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے تو پہلے چیک تو کر لو.
انہیں کہا نہیں میری ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ WhatsApp ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ WhatsApp ਨੂੰ ਛੱਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. نہیں جی اتنا قصہ تھا. 2 لاکھ کو غریب میرے دوستوں کو جو میرے کولیگ ہیں اور تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو ان فراڈیوں نے بیوقوف بنا دیا. اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا پہلے والا فراڈ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تھوڑا بندہ پھڑیا گیا, ٹھیک ہے نہیں, بے شمار واقع ہو گئے کہ ہم نے پولیس نے پکڑا ہوا ہے, کسی نے پکڑا ہے, فوری پیسے دیو ورنہ پرچہ ہو جائے گا. اب وہ ختم ہو کے اب وہ اس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ واٹس ایپ پہ رابطہ ہو رہا ہے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ رابطہ ہو رہا ہے, چاہے وہ اصلی کزن نہیں ہے, فیک ہو کر بات کر رہا ہے, لیکن پھر بھی معلوم نہ ہو سکا. اور دوسری جانب جب اس طرح کے کوئی ایسے فراڈ ہوتے ہیں تو جس اکاؤنٹ میں وہ پیسے منگواتے ہیں ڈیفالٹرز, اس اکاؤنٹ کی کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں چل رہا تھا؟ اس اکاؤنٹ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلے ناظرین کی دلچسپی کے لیے آپ کے بتائیں, فیک ہو کے نہیں, فیک کزن بن کے, ٹھیک ہے نا جی اصل کا فیک آدمی کزن بن کے وہ بات کر رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے, میں اب آپ کو پھر بتائیں, میں نے پہلے بھی بات بتائی, آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اسپیشلی فیس بک, اس میں سے فیس بک سے ہیک کر لی اس کے کزن کی. یہ لوگ فیس بک کے اوپر یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا بڑا سسٹم ہے, وہ دیکھ رہے تھے کس کی کس سے بات ہو رہی, کون سا کس کی کنٹری میں. اب وہ پہلے یہاں پہ لوگوں کو ان کے رشتے داروں کو تلاش کرتے تھے, اب وہ باہر بیرون ملک والوں کو ٹھیک ہو تلاش گیا. کرتے ہیں. اب انہیں دیکھا اس نے کہ یہ اس کا باہر گیا ہے, اب 3-4 ماہ پہلے گیا, اس نے بتایا کہ میں آ گیا, میں پہنچ گیا, فیس بک پہ ہیلو آئے, میسنجر پہ بات, فوٹو شوٹو یہ وہ چل رہی ہے. تو اس کا وہ ہیک کر لیا, ہیک کر کے وہ اس نے اس کو میسیجنگ پہ بات کرنی شروع کی, اس نے بات شروع کر دی. میں تو فیس بک دیکھتا ہی نہیں نا, میرے بے شمار میرے میسیج پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں, اور وہ کئی ایسے میسیج ہوتے ہیں ان نون لوگوں کے, ہیلو کیسے ہیں, یہ ہے وہ, میں اگنور کرتا ہوں بالکل بھی. اچھا اب وہ چونکہ اس کے کزن کا میسیج تھا, انہوں نے ہیک کیا ہوا تھا, اس نے اس سے چیٹ ہو رہی تھی, اس نے اس سے نمبر مانگا, اس نے نمبر دے دیا, نمبر پہ بات کر رہا تھا. یہ پہ تو پہلے سوال کا جواب ہے آپ کا کہ آپ کا جو فیس بک ہے وہاں سے, فیس بک, انسٹاگرام, ادھر سے یہ سوشل میڈیا سے آپ کے کانٹینٹ جو جتنے بھی آپ کے رابطے ہوتے ہیں وہ سارے لے لیتے ہیں. وہاں سے پھر آپ کے قریبی وہ فیملی ٹری دیکھتے ہیں, آپ کی انگیجمنٹ دیکھتے ہیں, کس کس کے ساتھ کتنی انگیجمنٹ ہے, پھر پوٹینشیل دیکھتے ہیں, پھر آپ کا رشتے کی گہرائی دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگلے آپ کا سوال کا جواب بڑا زبردست جواب ہے کہ یہ پیسے کیش کیسے کراتے ہیں. یا ان کی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی؟ اب میں بتاتا ہوں پوچھ تاچھ کیا, اس میں بڑے معصوم لوگ پکڑے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک ایڈ ہے فری لانسنگ, معمولی سے تھوڑا سا کام کریں, ہزاروں روپے کمائیں, لاکھوں روپے کمائیں, ویڈیو دیکھیں, یہ کریں. آپ نے سوشل میڈیا پہ ان ایڈز کی بھرمار ہے. اور پھر وہ آپ سے کوشچن جب اگر کلک کرتے, میں نے کہنا آپ سے پوچھیں گے آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے, آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے, جائز کا ہے کیا اکاؤنٹ ہے, آپ کہتے نہیں, آپ کو کہیں گے بنوا لیں. پھر ٹھیک ہے, آپ کی پھر ان سے بات چیت ہونی شروع ہوگی. انہوں نے کہا جی آپ کو فوری آپ کو نا اتنا فنڈ آ رہے ہیں, اتنے پیسے آ رہے ہیں, آپ کی 2 گھنٹے کی سیلری 2,000 روپے مثال کے طور پہ 50,000 آئی. انہوں نے کہا جی آپ کی 1 گھنٹے کی سیلری 2,000 روپے ہے, آپ نے 2,000 رکھ لینے, بندہ آپ سے آئے گا, باقی 48,000 آپ نے اس کو دے دینے, کوریئر ہمارا آئے گا, آپ نے اپنی سیلری اس میں سے اتنی % رکھ لینی. وہ اس کے ایسی طرح پیسے منگوائیں اکاؤنٹ میں, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے, وہ فوری پیسے کیش کرانے کے لیے گیا, فوری بندہ بھی پہنچ گیا, فون آیا جی پیسے آ گئے, ہاں جی آ گئے. وہ آیا, اس نے آ کے جناب جی سے کہا لائیں میرے 48,000, 2,000 سے کہا یار آدھے گھنٹے میں کمال ہو, یہ تو بڑا زبردست کام ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, تو بہت سارا جو چیزیں نا اس طریقے کے وہ اکاؤنٹس میں وہ پیسے جاتے ہیں. تو اس طرح کا اگر بندہ ہو تو وہ اسکپ ہو جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر بینک اکاؤنٹ کا نہیں ہوتا فراڈ, زیادہ تر یہ ہوتا ہے ایزی پیسہ اور جائز کیش کا. سر پیرا فورس کے حوالے سے بتائیے, پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی یہ کیا ہے اور یہ کیا کیا کرے گی, کیا ڈیوٹیز آتی ہیں؟ یار بعض نے بڑا زبردست سوال کیا. پیرا جو واقعی ایک یہ اتھارٹی بنی ہے, میں اس کے 1-2 دیکھا, انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اپنے انٹرویو دیے ہیں. کوئی پتہ نہیں محاذ پہ لڑنے کے لیے ٹریننگ کی جا رہی ہے, ٹگا جیپ کے قسم کی جو فورسز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. کام انہوں نے کیا کرنا ہے, انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کرنی, لیکن وہ ٹریننگ ان کی ایسے ہو رہی ہے جو ڈاکو ڈکیتوں کے خلاف ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, لاہور میں ہمارے جو ڈی سی لاہور ہے سید موسیٰ رضا صاحب, انہوں نے صفائیاں CCD سٹائل میں, بلکہ میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا
سی سی ڈی نے جو فارمولا اگر لیا ہوگا تو ان سے لاہور سے ڈی سی صاحب سے لیا ہوگا, جنہوں نے لاہور میں تمام تجاوزات انکروچمنٹ جتنی بھی تھیں ساری ختم ہوگی. میرے ایریا میں مطلب ہمارے مالٹون کے ساتھ ہی ہے کوٹھا پنڈ فیصل ٹاؤن, فلیٹس ہیں, کوٹھا پنڈ فلیٹس ہیں, اس میں آپ پیدل نہیں گزر سکتے تھے, اب آپ گاڑی لے کے گزریں. ٹھیک ہے, آپ یہ جیون مارکیٹ جوہر ٹاؤن, اب وہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی تھی, اب آپ گاڑی پارک کریں. اور آپ کریم بلاک مارکیٹ چلے جائیں, وہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی تھی, ٹھیلے پھٹے سڑک وہ سب واش کرا دیا اس نے ڈی سی لاہور نے. اب یہ پیرا جو ہے اس نے جو کام کرنا ہے, انہوں نے اللہ کرے یہ فورس بھی کامیاب ہو, اور اس کے لیے بڑے ٹیکے چیکے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے, لیکن مجھے ہنسی آئی بات پہ کہ یہ وہ کام ہے جو ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی طے بازاری ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے, اور یہ اے سیز کی نگرانی میں پہلے سے اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں ہوگا. تو بھئی ایک نئی فورس کے لیے اتنا خرچہ کرنے کا, اربوں روپے خرچہ غریب ملک کا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نئے ہاسپٹل بنا دیں, ٹھیک ہے, آپ نئی بھرتیاں کر لیں. آپ نے اچھا کیا یہ آپ نے جو بندے بھرتی کیے ہیں, اس میں میں ایک چیز مجھے اس کی صرف پسند آئی, اس میں بھرتیاں ہوئی ہیں. اب اس کی کتنی نئی نئی گاڑیاں اور یہ اب ہمیں ڈلیور کر کے دکھائیں گے, امید ہے کہ ڈلیور کریں. لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں یہ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, آپ جا کے ٹاؤن شپ مارکیٹ دیکھ لیں, ابھی جا کے دیکھیں, آپ کی گاڑی پارک ہوگی, وہ جتنی تجاوزات تھی وہ ختم ہو گئی, ساری ختم کر دی. اچھا یہ کیا فارمولا تھا ان کا؟ فارمولا یہ تھا, پہلے ہوتا تھا کہ کوئی ٹھیلا کسی نے لگایا ہوا ہے, کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے, کسی نے پٹا لگایا ہوا ہے, کسی نے آگے بڑھایا ہوا ہے, آپ دکان آگے بڑھائی ہوئی ہے, تو ہوتا کیا تھا وہاں سے وہ سامان اٹھاتے تھے, مرغی والے کے وہ جو اسکیل اٹھا لیا, اس کے کیا کوئی نہ کوئی ان کا کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لی, وہ لے سامان. گئے وہاں پہ, وہاں سے جا کے نا وہ کارپوریشن کے وہاں پہ جرمانہ دیا اور اس کا بغال کے. اب انہوں نے یہ کیا جو غیر قانونی طور پہ مطلب غیر قانونی طور پہ سرکاری جگہ پہ جو ٹھیلا لگائے گا, پھٹا لگائے گا, جس سے ٹریفک بلاک ہوتی ہے, جس سے عوام تنگ ہوتی ہے, وہ پھٹے, وہ مشینیں, وہ فریج انہوں نے قبضے میں لیے اور قبضے میں لے کے واپس ہی نہیں کیے. یہ بالکل سی سی ڈی کی طرح کاروائی کہ جڑا بندہ بار بار کاروائیاں کرتا ہے انہوں نہیں چھڑتا, اس کے خلاف اور سی سی ڈی اس کے بعد ایکشن لیا جاتا ٹھیک ہے ایکشن. اور اب یہ پیرا جو آ جائے نا, پیرا کیا کرے گی؟ پیرا پرائز کنٹرول دیکھے گی, پیرا کہیں تجاوزات ہوں گی وہ اس کو دیکھے گی, نجائز قبضے جو کیے ہوں گے سرکاری زمین پہ وہ واگزار کرائے گی. ٹھیک ہو اس گیا. طرح کے کوئی درجنے جو انفورسمنٹ والے جو ہیں نا, پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بس جو انفورس کرنی ہوگی, جو پنجاب میں ریگولیٹری یہ ہوگی گردش کرے گی. پورے پنجاب ٹھیک میں ہو گیا. کام کرے گی. اس اور کے جگہ ایکشن جگہ کرے تھانے بھی گی, بن ایکشن گئے لے ہیں, گی. دفتر بھی بن گئے ہیں. حالانکہ سٹارٹنگ میں اس کے اوپر بڑا اعتراض تھا کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے نا پولیس کا نام آ رہا تھا, وہ کہہ رہے پولیس کا لفظ نہیں لگے گا, آپ یہ پیرا فورس کر دیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے مجھے یاد ہے اسی طریقے سے میں نے اس کی ایک دو میٹنگز بھی دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ لاسٹ ٹائم یہ اصل میں نا یہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا مریم نواز صاحبہ, یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے, لیکن اس میں یہ دیکھیں کچھ چیزوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں جو پہلے سے سسٹم موجود ہے اس کو بہتر کریں. اور میں یہ کہتا ہوں, میرا آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ایک ہی بات ہے کہ لا انفورسمنٹ جو ہے نا اس کو یقینی بنایا جائے. جیسے میں ڈکیت اور ڈاکوؤں کو جیسے مارا جا رہا ہے, عدل کا ہمارے یہاں پہ سسٹم ہونا چاہیے. آپ ڈر سے ختم کر رہے ہیں, آپ کو اس طریقے سے کریں کہ اگر آپ قوانین ہمارے ان کے امپلیمنٹیشن ہو جائے, کسی پیرا فورس کی ضرورت نہیں, کسی سی سی ڈی کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. پتہ یہ ہو کہ آپ نے ایک گاڑی میں سے آپ نے ایک وہ چپس کھا کے اس کا ریپر اگر آپ نے باہر پھینکنا ہے تو آگے جاتے ہی آپ کو 5,000 روپے کا جرمانہ ہو جانا ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو تو آپ نہ تو وہ پھینکیں گے, نہ آپ اشارہ توڑیں گے, اور کچھ بھی نہیں. اب دبئی میں کیا ہے, وہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, وہاں تو کوئی نئی فورسیں نہیں بن رہی. میں پیرا کے اگینسٹ نہیں ہوں کیونکہ وہاں پہ نئی بھرتی ہوئی ہیں, لوگوں کو روزگار ملا ہے. میں کہتا ہوں یہ کامیابی سے چلے اور مزید لوگوں کو بھرتی کریں. یہ ہے جی پیرا. دیکھتے مزید یہ جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جو پورے پیرا فورس ہے, وہ کیا نئی تبدیلیاں لے کر آتی ہے پنجاب بالکل جی میں. لائے گی پیرا انشاءاللہ تعالیٰ. سی سی ڈی کی طرح پیرا بھی جھنڈے گاڑے گی. لیکن لاہور میں تو صفائی ہو چکی ہوئی ہے. ابھی لاہور میں انہوں نے کیا کرنا ہے, ہاں ابھی لاہور میں بہت سارا کام باقی ہے. ٹھیک ہو گیا. نجائز قبضے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پہ مارکیاں لگائی ہوئی ہیں, پیٹرول پمپ لگائے ہوئے ہیں,
وہ ان کو پتا ہونا ہے، بورڈ آف ریونیو سے ریکارڈ لیں اور نکالیں. جی سی سی ڈی کی کارروائیوں کے حوالے سے بتائیے. سی سی ڈی مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے، اس کے اوپر لوگ تنقید کرنے لگ پڑے ہیں. بہت زیادہ جنگ میں بھی کسی نے ایڈٹ کی ہے، ایک جگہ اور بھی کی ہے. ابھی جو کوئی نیا جو ایک شاہ کیس ہے اس شاہ گینگ بالکل یار، ڈیولپمنٹ بتائیے. اب تو بڑا کرائم پہ آج کل نظر رکھنی شروع کر دی آپ تو پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہیں. یہ شاہ گینگ جو پچھلے دنوں ہم نے پروگرام کیا تھا، اس کے بعد بڑا کیا تھا، اور ایک نہیں 2-3 پروگرام کیے تھے ہم نے، اور جس کے بارے میں سی سی ڈی کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہ گینگ کو انہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا، ہم نے ختم کر دیا. اب ایک اس کا شوٹر تھا، مانی شوٹر کے نام سے مشہور تھا کہتے ہیں، جو میڈیا پہ جو بات آئی، جو میڈیا رپورٹ ہے، جو مختلف چینلز پہ آئی ہے، اور جو ہم نے پتہ کیا جب اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ لگا کہ مانی کوئی شاہ گینگ کا ہی کوئی رکن ہے، جس کو یہ کوئی چیز کی ریکوری کے لیے لے کر جا رہے تھے. تو وہاں پہ اس کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھی آ گئے. بڑا خطرناک گینگ ہے شاہ. تو جب آ گئے تو انہیں چھڑوانا چاہا، فائرنگ شیرنگ کی. ایک کانسٹیبل میرا زخمی ہوا ہے، اور یہ اس کو گولیاں لگی، اس کو ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا. یہ ہے تازہ ترین. اور بھی کارروائیاں ہیں، اور بھی ہیں، مطلب چلیں دیکھتے ہیں مزید اور کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کیس کے حوالے سے، اور باقی جو سی سی ڈی کارروائیاں کر رہی ہے وہ بھی ہم شیئر کرتے رہیں گے ناظرین کے ساتھ. سر بابو سر ٹاپ پر جو واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ، پلیز اس کے حوالے سے بھی بتائیے. میں اس کے حوالے سے بس اتنی بات کروں گا، زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں بڑا دکھ والا، تکلیف والا واقعہ ہے. بابو سر ٹاپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر سال لاکھوں وزٹر جاتے ہیں، وہاں پہ سیاح جاتے ہیں، ہمارے ملکی غیر ملکی جاتے ہیں. اور یہ ایسے ایریے ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں ٹورزم ہے، اور لوگ باقاعدہ پتہ نہیں کیوں یہ ایسے نہیں کرتے، اس کو ٹھیک نہیں کرتے. یہاں پہ جو ظلم ہوا نا، یہ جو اوپر سے فلڈ آیا، مٹی کا، پتھروں کا فلڈ آیا، جس نے آ کے یہ اتنے سارے لوگوں کی جان لی. وہاں پہ نا درختوں کی لیگل ان لیگل، یا پتہ نہیں لیگل یا ان لیگل، درختوں کی بے شمار کٹائی کی گئی پہاڑوں پہ. جب آپ درختوں کی کٹائی کرتے ہیں نا، تو پھر وہ راستہ اور کلیئر ہو تودے جاتا ہے. ہاں جو جی، مٹی کا، کیونکہ وہ پہاڑ یوں ہوتا ہے نا، تو مٹی اس کے اوپر جو کھڑی ہوتی ہے، پتھر جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ درختوں کی ایک اللہ میاں کی قدرت ہے. انہوں نے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے. جب آپ نظام کے ساتھ کھیلیں گے، آپ درخت اوپر سے کاٹیں گے اور کوئی بندوبست نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کے حادثے ہوں گے. دوسرا، مجھے اپنے لوگوں سے ان سے یہ کہنا ہے، بارشوں کا یہ سیزن ہے، پتہ نہیں کیوں اس سیزن میں یہ لوگ اسپیشلی ہمارے جو فیملی، ہمارے جو لوگ ہیں وہاں باہر جاتے ہیں. میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی چھٹیاں ہوتی بچوں کو، گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی، لیکن زندگی سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ کو چاہیے، ایک تو ان لیگل جو درختوں کی کٹنگ ہے وہ اس کو روکیں، اور اگر ہماری بات غلط ہے تو میں کہتا ہوں آپ ہمیں بتائیں، ہم وہ بات بھی بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ ہوا. جو میرے تک جو انفارمیشن آئی، جو میری اپنی تحقیقات تھی، درخت کاٹنے کی وجہ سے ہوئی. اور ویسے بھی یہ تودے پہاڑی سے گرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس زیادہ شدت سے جو آئی ہے، یہ بابو سر ٹاپ پہ جو یہ سیلاب آیا، مٹی کا فلڈ آیا، یہ درخت کاٹنے کی وجہ سے ہے. پبلک پلیسز پر تمباکو نوشی ممنوع کر دی گئی ہے. پہلے تو یہ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک نیا قانون آ رہا تھا، اس کے حوالے سے تجویز کی گئی تھی، جو کہ ہم نے پہلے بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں ناظرین کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن اب جب ہم بات کرتے تو نافذ ہو چکا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جناب، یہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا، اور بچوں اور نوجوانوں کو جو نوجوان نسل کو سگریٹ نوشی جیسی مضر عادت سے بچانے کے لیے بھی یہ ایک اہم پیش رفت ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو اکثر ایسی چیزیں کرتی رہتی ہیں، تو یہ انہی کا ہی جو ہے برین ہے. یہ ایسا مجھے بیوروکریسی نے بتایا. تو یہ ہے جناب، جو نا محکمہ ہاؤسنگ نے، اس کے سیکٹری ہیں نور الامین مینگل صاحب، ہاؤسنگ پنجاب کے سیکٹری ہیں. اور یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ تمام پارکس جتنے جو ہیں اس کے یہ کسٹوڈین سمجھ لیں پورے پنجاب کے. یہ پی ایچ اے، جتنے بھی پی ایچ اے ہیں، جتنے بھی پارک ہیں، پبلک پلیسز ہیں، ان کے سربراہ یہی ہیں نور الامین مینگل صاحب. ان کے پاس ذمہ داری ہے. تو یہ ہے جی پروبیشن آف اسموکنگ، ٹھیک ہے، اینڈ پروٹیکشن آف نان اسموکرز ہیلتھ آرڈیننس 2002 کے سیکشن 5 اور 7 کا اطلاق کر دیا گیا ہے. ٹھیک، ناشک کو پڑھا جائے اگر
ٹھیک ہے، جس کے تحت عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی اور اس کی فروخت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ پارکس میں سگریٹ اور ای سگریٹ پچھلے دن پہ ہوا تھا جس کے اوپر ویپس کے اوپر پابندی لگی تھی، ہم نے جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں، جب جس کے اوپر آرڈیننس آیا تھا اس کے تحت انہوں نے بند کر دیا سیل، لیکن ان کے بعد انہوں نے اسٹے لے لیا تھا اور وہ دوبارہ بک رہا تھا۔ ای سگریٹ، ویپس اور تمباکو سے بنی مصنوعات کے استعمال اور فروغ پر مکمل پابندی ہوگی۔ اور ٹک شاپ، کیفے، ویڈنگ پوائنٹس جیسے کہ مارکیاں شارکیاں، شادیوں کے جو مقامات ہیں پر بھی سگریٹ کی فروخت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت صوبہ بھر کے پارک کو نو اسموکنگ زون قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ عوامی فلاح پر مبنی فیصلہ ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارکس میں مختلف مقامات پر نو اسموکنگ بورڈز اور ہدایات نصب کی جائیں گی۔ یہ آج کا ہے یہ، اور وہاں پر موجود عملہ مسلسل نگرانی کرے گا۔ سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگن صاحب نے تمام پی ایچ اے اتھارٹیز کو 10 دن کے اندر قوانین کا نفاذ 10 دن کی مہلت ہے ویسے، قوانین کا نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ شہریوں کو صحت مند ماحول مہیا کیا جا سکے۔ یہ میں نے اس لیے ان کے نا یہ سرکاری پیج کے پڑھ کے میں نے اس لیے بتایا ہے انگریزی میں، تو اس کو ذرا اردو میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور لیکن یہ ہے یہی، ٹھیک ہو گیا، تاکہ کوئی لوگوں کو تک صحیح انفارمیشن پہنچے۔ Thank you sir for being part of the show and thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.